बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकनी स्पेशल रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। साकिब बशीर साहब को आज हमने दावत दी है कि कुछ मामलात पर उनका तज्ज़िया लेंगे, उनसे कुछ खबरें भी लेंगे क्योंकि काफ़ी अरसे बाद आज लावा फटा है। और वैसे तो नाज़रीन आज 9 मई है। 9 मई PTI के लिए गुज़श्ता 2 सालों में एक कहर बन के टूटा था, लेकिन आज का 9 मई यकसर मुख्तलिफ 9 मई है। अब दिन का ऑलमोस्ट इख्तिताम होने को है और हम देख रहे हैं कि ना कोई हमें किसी भी टीवी चैनल्स के ऊपर कोई टिकर चलता हुआ नजर आया 9 मई के हवाले से, ना ही हमें 9 मई के हवाले से किसी वज़ीर की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, ना किसी ने 9 मई वालों को सजा देने का मुतालबा किया, बल्कि कुछ खुशखबरियाँ PTI के लिए इस 9 मई को आना शुरू हुई हैं। वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने जो एक बड़ा फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसने कह लें कि चुंगे ही ला के रख दी हैं सुप्रीम कोर्ट की भी, और ख़त भी उनका सामने आया है, उस वाले से आपके रोशनी डालते हैं। साकिब बशीर साहब, इतना मुख्तलिफ 9 मई शायद गवर्नमेंट भी तसव्वुर नहीं कर रही थी और ना ही शायद PTI तसव्वुर कर रही थी कि जिस 9 मई को सारों को अंदर डाला जाता था और कहा जाता रीट्रीट किया जाता था कि जनाब छोड़ेंगे ही नहीं, उसी 9 मई को आज इबाद फारूक साहब रिहा हो गए हैं और 4 अफराद के हवाले से इतलात आ रही हैं कि पैरोल पर रिहाई हो रही है। खान साहब की पैरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त जो है ना वो हाई कोर्ट में भी दायर हो गई है। वैसे उसके क्या बना, ज़रा उसकी भी अपडेट आपसे लेंगे कि नंबर शंबर लगा नहीं लगा और ब्रांच में क्या हलचल है। तो ये कैसे देख रहे हैं इतना मुख्तलिफ 9 मई? इबाद फारूक साहब का रिहा होना कि जिनको बेटे के जनाजे में बड़ी मुश्किल से आने दिया गया था या शायद नहीं आने दिया गया था, तो बड़ी वो अजीब सी टेंशन वाली माहौल थी। एक सवाल इसमें यह भी बनता है कि क्या हुकूमत एक तरह से अपनी मैच्योरिटी का तासुर देना चाह रही है कि देखिए हम तो इंडिया के साथ एग्रेशन में मसरूफ़ है, हम इंटरनल पॉलिटिक्स को छेड़ना ही नहीं चाह रहे। ये अलग बात है कि दूसरी साइड पे इमरान खान से मुलाकात भी नहीं होने दे रही पुलिस। तो कैसे देखते हैं सारे मामले को? एक तो जो इबाद फारूक हैं या दीगर हैं, उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि शायद उनकी सज़ा पूरी हो गई है और सज़ा पूरी होने के बाद वो जो है वो रिहा हो गए हैं। 2 साल वाले जो है ना वो रिहा हो रहे हैं। तो इसके अलावा जो आपने बात की कि आज 9 मई है और 9 मई के हवाले से जो टेलीविज़न की स्क्रीनों पर हमें ऐसा कोई जो है वो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, ना ही जो वज़रा हैं, हुकूमती वज़रा हैं, उनके बयानात, ना ही कोई टेलीविज़न या TV चैनल्स पर कोई ऐसी बात की जा रही है। उसके पीछे जो बज़ाहिर मुझे वजह लग रही है वो वजह जो पाक भारत टेंशन है, भारत का हमला हुआ, इस वक्त मुल्क में यकजहती की ज़रूरत है। 9 मई का जो वाक़या है उस वाक़े वो एक अनफॉर्चुनेट वाक़या था, वो नहीं होना चाहिए था। उसको अगर आज डिस्कस किया जाता तो यकीनी तौर पर उसका जो बर्डन है वो शिफ्ट होता है, PTI पर शिफ्ट किया जाता है कि PTI ने जो है वो तनसीबात पर जो है वो उसको निशाना बनाया और उनके लोग मिलिट्री कोर्ट्स में और अभी भी उनके ख़िलाफ़ ट्रायल जो है वो 9 मई के चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक पार्टी हिट होती और उसके काउंटर में PTI अपना एक नैरेटिव देती, तो जो डिस्कशन है वो जो है वो जो यकजहती जहाँ पे ज़रूरत थी, यूनिटी ज़रूरत थी इंडिया के ख़िलाफ़, इंडिया की उस जारियत के ख़िलाफ़, वो सारी जो है वो शिफ्ट हो जाती है उस तरफ। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जिस जहाँ पे हुकूमत ने, हुकूमती वज़रा ने बात नहीं की, मीडिया पे उस तरह बात नहीं की गई, बल्कि जो है वो पाक भारत जो टेंशन है, जो तनाव है, जो कशीदगी है, उसी पे बात हो रही है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि PTI की जानिब से भी को खातर खा उस पर जो है वो कोई वजाहती बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या इस किस्म की चीज़ें, बल्कि कोई ये उन्होंने कोई रैली वगैरह भी अनाउंस कर रखी थी, वो भी पोस्टपोन कर दी गई है 2 रोज़ पहले, जब पाक भारत की टेंशन जो बनी जुनैद अकबर साहब ने वो जो है पोस्टपोन की 11 या 12 मई को उन्होंने कहा हम करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में दोनों साइड्स के फ्रीकैन में एक सोच जो कौमी सलामती के उमूर में मैं ये समझता हूँ कि वो सोच होनी चाहिए, उस सोच की वजह से आज जो है वो ये चीज़ें ज़्यादा जो है वो अंडर डिस्कशन नहीं है। साथ जो इमरान खान साहब की आपने बात की, उनकी जो पेरोल पर रिहाई के हवाले से जो दरख्वास्त है, पंजाब हुकूमत को ये दरख्वास्त दी गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है और उसमें जिक्र किया गया है कि पंजाब हुकूमत में भी दरख्वास्त दी गई है। तो उस दरख्वास्त के हवाले से जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि एक्चुअली उस दरख्वास्त में है क्या, किस बुनियाद पर वो दरख्वास्त दी गई है। एक तो जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ हैं, उनकी जब वो जेल में थे उनकी पेरोल पर रिहाई की थी उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने, और वो PTI की हुकूमत थी। और वो जो पेरोल पर रिहाई हुई थी वो जो बेगम कलसूम नवाज़ हैं उनका इंतकाल हुआ था लंदन में, और लंदन से उनकी यहाँ पे 10 दिन के लिए मैयत आई थी यहाँ पे, और यहाँ पे मरियम नवाज़, कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर और नवाज़ शरीफ की जो रिहाई है पेरोल पे हुई थी। तो जो एग्जेक्टिव इख्तियारात हैं पंजाब हुकूमत के, जो महकमा दाखिला पंजाब के, उन इख्तियारात को इस्तेमाल के हवाले से
جو نظیر جو مثال پیش کی گئی ہے کہ ماضی میں بھی کنوکٹڈ تھے نواز شریف، مریم اور کیپٹن، تو ان تمام کو جو پیرول پر رہائی دی گئی تھی، تو اب یہ حالات بتائے گئے ہیں کہ عمران خان بھی ان کی جو سیفٹی اور سیکیورٹی کے مسائل ہیں کہ جس طرح ملک بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر پنجاب، کراچی یا مختلف جگہوں پہ، راول پنڈی جو ڈرونز گرے ہیں، تو الٹیمیٹلی یا جو بھارتی ایئر فورس ہے ان کی جانب سے جو ہٹ کیا گیا ہے مخصوص جگہوں پہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک رائے ہے، تشویش ہے ان کی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سابق پرائم منسٹر ہیں، مودی کے حوالے سے بڑا سخت بولتے رہے ہیں، اور یہ بھی لکھا کہ مودی تو عمران خان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، تو عین ممکن ہے وہ اڈیالہ کو ٹارگٹ بھی کریں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کے علاوہ جو اگلے گراؤنڈز لیے ہیں ثاقب بشیر صاحب، وہ اس میں یہ لیے گئے ہیں کہ عمران خان صاحب پوری اس وقت سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں اور وہ پورے ملک کو یونائٹ کر سکتے ہیں، اکٹھا کر سکتے ہیں اور ایک بہتر انٹرنیشنلی ہم آواز پاکستان کی پہنچا سکتے ہیں پوری دنیا میں جارحیت کے خلاف۔ اچھا، یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ خبر کا نام سامنے آ رہا ہے کہ 4 لوگوں کی اپروول ہو گئی ہے جی پنجاب گورنمنٹ سے، تو ابھی یہ خبر گردش میں ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ میچور ہو جائے، پنجاب حکومت کی جانب سے کوئی اناؤنسمنٹ آ جائے تو اس کے بعد اس پہ میرے خیال میں بھرپور بات ہو سکتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات کی جائے تو وہ بھی 2 سال سے جو ہے وہ جیل میں ہیں، کینسر کی پیشنٹ ہیں، 70+ ایج ہے، اور یہ ہی 2-3 بڑی گراؤنڈز ہوتی ہیں میڈیکلی آپ کی، یا پھر یہ ہے کہ آپ کا ٹرائل ابھی تک مکمل نہیں ہوا، تو یہ 3-4 گراؤنڈز ہوتی ہیں۔ ویسے ہی جو ضمانت کے لیے اگرچہ جو ہماری جوڈیشری ہے وہ جو ATC کورٹس ہیں، ہائی کورٹ ہے، ایون سپریم کورٹ بھی اس حوالے سے ہمیں کچھ جو ہے وہ کرتی نظر نہیں آئی کہ خاتون ہے، خاتون ہونے کی بنیاد پر جو وہ ضمانتیں ماضی میں بھی ملتی رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا مریم نواز کو لاہور ہائی کورٹ سے خاتون ہونے کی بنیاد پر ضمانت ملی تھی، یہاں پہ جو ہے وہ جب یہ نور مقدم کا کیس تھا وہاں پہ بھی خاتون ہونے کی بنیاد پر ان کی ضمانت کو کنسیڈر جو ہے وہ کیا گیا تھا، جو والدین تھے اس کے مرکزی مجرم کے، تو اس لیے خاتون ہونے کی بنیاد پر ضمانت ہونا یہ قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سال سے ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے ان کو ضمانت نہیں دی گئی، اور اب یہ خبریں گردش میں ہیں، ابھی کنفرمیشن ہونی ہے، پنجاب حکومت کی جانب سے کوئی اناؤنسمنٹ اگر ہوتی ہے تو یہ بھی میرے خیال میں ایک نیشنل یونٹی کی طرف جو معاملہ بڑھ رہا ہے، ہم نے انیشلی جو 9 مئی کے حوالے سے ذکر کیا کہ اس کے حوالے سے ڈسکشن بیانات کیوں نہیں آئے، تو یہ بھی ایک سٹیپ ہو سکتا ہے کہ چلے PTI یا عمران خان ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ پہلے میرے کارکنان کو، میرے لیڈرشپ کو، جو لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میری باری آئے گی اور میں اپنی بات کروں گا۔ اچھا، ہمیشہ سے کہا جاتا تھا CBMs کے طور پر بھی کچھ رہائیاں لاہور سے متوقع ہیں، تو یہ CBMs ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ آج صبح 9 بجے تقریباً 8:30 بجے ایک میسج ملا کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ رہے ہیں، اور 8:45 تقریباً 9 بجے وہ اچانک پہنچ بھی گئے پوری تیاری کے ساتھ، سردار لطیف کوسا سب لوگ، تو انہوں نے درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں جب انہوں نے بات کی تو پتہ چلا کہ یہ تو عمران خان صاحب کی رہائی مانگ رہے ہیں، اور مزید جب درخواست سامنے آئی تو اس میں پتہ چلا جی پنجاب حکومت کو بھی درخواست دے رکھی ہے، تو یہ سارا معاملہ بڑا خاموشی سے کیا گیا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک یہ بھی سمجھ نہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کو درخواست دی کس نے، گنڈا پور صاحب نے دی ہے، گنڈا پور صاحب کی جانب سے درخواست دی گئی ہے، کیونکہ وہی سیکوینس ہوگا نا، جس بندے نے پنجاب حکومت کو درخواست دینی ہے وہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے گا کہ میں نے درخواست دی ہے، انہوں نے نہیں سنا تو اب آپ سنیں۔ اچھا، پنجاب حکومت کو درخواست دینے کی ناظرین قانونی وجہ ہے، وہ قانونی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ہائی کورٹ میں آتے ہیں 199 میں، آئینی درخواست میں یا رٹ میں، اس میں آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے متعلقہ فورم سے رجوع کیا یا نہیں، اگر نہ کیا ہو تو عدالت کہتی ہے پہلے وہاں جائیں، اس لیے وہ حجت تمام کرنے کے بعد یہاں پہ آئے ہیں۔ اب آبویسلی پنجاب گورنمنٹ نے خان صاحب کو رہا تو کرنا نہیں تھا، اس لیے عدالت سے رجوع کیا کہ وہ حجت بیسیکلی تمام کی گئی ہے، وہ کوئی گنڈا پور صاحب نے ایسا نہیں ہے کہ کوئی پنجاب گورنمنٹ کے سامنے لیٹ کی ہو یا ایسا کوئی چیز کی ہو۔ اچھا، رہائیوں سے ویسے کنکلوڈ اس کو کرتے ہیں ثاقب بشیر صاحب، 9 مئی کی وجہ سے جن کے اوپر سختیاں ہوئی تھیں 9 مئی کو ہی ان کو ریلیکس کیا جا رہا ہے، ہاں یہ بھی کی اطلاعات آ رہی ہے۔ اب یہ ریلیکسیشن ہم دیکھیں گے کہ کیا ریلیکسیشن ہے بھی یا نہیں ہے، یا PTI کی اٹیمپٹ ہے، کیونکہ 8 مئی کا اگر دیکھیں ہم ایونٹس دیکھیں تو 8 مئی کے دن جو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈا پور اڈیالہ جیل کے باہر جاتے ہیں تو ان کو بظاہر نہیں ملنے دیا جاتا، ان کو پولیس روکتی ہے، ان کو ایک صوبے کی پولیس روکتی ہے، تو ایک صوبہ دوسرا صوبہ آمنے سامنے آئے 8 مئی کو۔ اب 9 مئی کو یہ واقعات ہوئے ہیں، ان کا جو کنکلوژن ہوگا تو پھر میرے خیال میں ہم بہتر اس پہ رائے دیں گے کہ
کیا واقعی ہی 9 مئی کے معاملات میں 9 مئی کو ریلیف واقعی ملا ہے یا صرف باتیں جاتی ہیں؟ ویسے 9 مئی سے 8 سے پہلے 7 مئی بھی ہوا تھا، جس 7 کو مئی سپریم کورٹ نے آئین کا جو ہے نا وہ بیسک اسٹرکچر اس کا تیا پانچا ایک کر دیا تھا، اس کو بھی ڈرون مار کے انہوں نے تباہ کر دیا کہ ایگزیکٹو کین بیکم جوڈیشری، سپریم کورٹ نے ہولڈ کر دیا. تو وہ بیسک وہ بھی 9 مئی کے کیسز تھے. تو یہ 7, 8 اور 9 تینوں کو ملا کے دیکھنا پڑے گا. تو شام تک غالباً یہ کل تک پکچر کلیئر ہوگی. 10 مئی کو رزلٹ سامنے آئے گا. اچھا ناظرین، اب آتے ہیں بڑے اہم فیصلے کی طرف. مخصوص نشستوں کا ناظرین کیس ہے. عائشہ ملک صاحبہ نے اور عقیل عباسی صاحب نے سب کچھ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے پٹیشنز خارج کر دی تھی نظر ثانی. اب اس کا تحریری فیصلہ سامنے آیا، ساتھ ایک خط بھی سامنے آیا ہے. عائشہ ملک صاحبہ نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ کل یعنی کہ جمعرات کو دوپہر 3:11 پہ میں نے اپنا فیصلہ اور عقیل عباسی صاحب کا ہم نے فیصلہ فائنل کیا. فائنل کرنے کے بعد آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو بھجوایا کہ اس کو اپلوڈ کیا جائے، اور روٹین میں آئی ٹی والے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن اپلوڈ رات تک نہیں کیا گیا. تو کہتی ہیں صبح جب دوبارہ آئی ٹی والوں کو کہا گیا کہ فیصلہ ابھی تک اپلوڈ کیوں نہیں کیا گیا، لیکن آئی ٹی کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا. اس قسم کی حکم عدولیاں ناقابل برداشت ہیں. یہ الفاظ استعمال کیے گئے عائشہ ملک صاحبہ کی جانب سے خط میں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کی فیصلے کی کاپی بھی بھجوائی، اور اس فیصلے کی کاپی بھجواتے ہوئے کہا کہ اس کو فوری طور پہ اپلوڈ کیا جائے. پھر وہ فیصلے کی کاپی بھی سامنے آ گئی جس کے اندر عائشہ ملک صاحبہ نے اور عقیل عباسی صاحب نے نہ صرف بینچ کی کانسٹیٹیوشن کو، اس کی جو تشکیل ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں، بلکہ 26ویں ترمیم کو بھی کافی حد تک رگڑا پھیر کے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے تو جو مین فیصلہ ہے اصلی والا وہ تو چیلنج ہی نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کیا، الیکشن کمیشن نے کیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن ایک آئینی باڈی ہے، وہ لٹیگیشن میں اس طریقے سے آ نہیں سکتا اپنا فیصلے کو دفاع کرنے کے لیے، لہٰذا الیکشن کمیشن کا ریویو مینٹینیبل ہی نہیں ہے. اس آبزرویشن کے ساتھ انہوں نے درخواستیں خارج کر دیں. ثاقب بشیر صاحب کچھ تفصیلات میں نے شیئر کی ہیں، باقی آپ ذرا سب سے پہلے تو وہ بات کرتے ہیں ہم جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے سپریم کورٹ کا. سوال یہ ہے کہ کیا وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے، جو متعلقہ جو رجسٹرار ہے، متعلقہ جو افسر ہے سپریم کورٹ کا، وہ کیا ایک جو آئینی عدالت کا جج ہے اس جج سے اوپر ہے؟ کیا اس کے اختیارات اس کے اوپر ہیں، یا وہ کہیں اور سے ڈائریکشن لے رہا ہے؟ کہ وہ آج صبح بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی جو اٹیسٹڈ کاپیز کے لیے جو اپلائی کیا گیا تو ان کو بھی یہ جو جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کے جو ججمنٹ تھا اس ججمنٹ کی کاپی جو ہے وہ نہیں دی جا رہی تھی. تو یہ سپریم کورٹ کے اندر ریاست کے اندر ایک ریاست، اور سپریم کورٹ کے اندر ایک سپریم کورٹ، اور اس کے اندر بھی ایک سپریم کورٹ جو ہے وہ بن چکی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے کہ ایک جو ہے وہ رجسٹرار اٹھ کے جناب کہے گا آئی ٹی کا. ثاقب بھائی جو ڈائریکٹر آئی ٹی ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ یحییٰ صاحب کے بڑے قریبی آدمی ہیں، وہ خود ان کو لے کے آئیں. نہیں، یحییٰ صاحب کے قریبی آدمی ہیں تو یحییٰ صاحب نے اپنے اختیارات بھی ان کو سونپ دیے ہیں کہ اس سپریم کورٹ میں جو آپ کہیں، جو آپ چاہیں گے وہ آپ کریں، وہ آپ شتر بے مہار ہیں، جو مرضی کرتے رہیں. یہ میرا خیال میں عدلیہ کی بے توقیری کی حد ہے. اس سے قبل اس میں نا ایک موقف سامنے آیا. میری یہاں جب آتے ہوئے کچھ ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یار یہ روٹین کا میٹر ہے کہ یہ ہمارے کسی ایک آدھے بندے کا سر چلا جائے گا بلا وجہ اس میں. تو وہ کہتے ہیں کہ اب نئے ایس او پیز یہ بنے ہیں کہ پہلے آتا تھا ریٹن آرڈر آ جاتا تھا ہارڈ کاپی آئی ٹی کو اور متعلقہ برانچز کو کہ وہ خود اس کو اسکین کر کے اس کی سافٹ کاپی بنا کے اپلوڈ کرتے تھے. اب یہ ایس او پیز کچھ عرصہ پہلے تبدیل کر کے وہ کہتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے متعلقہ برانچ کے ایک دو لوگوں کا، وہ کہتے ہیں پھر ایس او پیز چینج ہوئے ہیں، اور ایس او پیز چینج اس طریقے سے ہوئے ہیں کہ جو متعلقہ جج کا کورٹ ایسوسیٹ ہے یا جس کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اسکین کر کے آئی ٹی والوں کو بھیجے گا. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں ایشو یہ ہے کہ جو آئینی بینچ کے جو ہے کورٹ ایسوسیٹ ہیں وہ ہیں ایڈیشنل اسسٹنٹ رجسٹرار، پروموٹ ہو کے کورٹ ایسوسیٹ سے اوپر چلے گئے، کیونکہ کورٹ ایسوسیٹس کا میں جج زیادہ ہو گیا، عملہ ہے نہیں، ان سے ایڈیشنل کام یہ لیا جا رہا ہے کہ چلیں آپ اتنی دیر تک یہ کام کر لیں. تو وہ کہتے ہیں جی وہ کیونکہ اس سیٹ سے ہی اوپر ہیں، تو انہوں نے کہا یار یہ کام میں کیوں کروں. اس وجہ سے وہ کوئی ایسا کوئی معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہو گیا تھا، شاید اس قسم کی کوئی ریزن ہو سکتی ہے. ایک ویو یہ بھی ویسے یہ ویو جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یا یہ ٹرانسفر ججز یا اس قسم کے معاملات کے بعد یہ آنا شروع ہوئے ہیں. اور اس میں جو متاثرہ جو جج ہیں وہ ہیں جو کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا بولتے ہیں وہ متاثرہ ٹھہرتے ہیں. جسٹس عائشہ ملک نے لکھا، جسٹس بابر ستار نے پچھلے دنوں یہ لکھا کہ یہ کس نے جو آرڈر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہ کس نے آرڈر جو ہے وہ ہٹا دیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے، پھر جو ہے وہ وہاں پہ کیس جو ہے وہ نہیں لگتا، پھر جسٹس کیانی جو جسٹس سمن ان کی ڈویژن بینچ ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ اسٹینو ہی نہیں ہوتا.
اور وہ اسٹینو جو ہے وہ اچانک اٹھ کے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد بغیر اسٹینو کے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکٹھی ان کو دیکھنا پڑے گا. یہ کوئی ایک آدھا ایونٹ نہیں ہے, بہت سارے ایونٹس ہو رہے ہیں جن میں ایسے لگتا ہے کہ مخصوص ججز کو ٹارگٹ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک بڑا سمپل سا کام تھا. یہ کیا ہے, جو کل 3:11 پہ جو اپلوڈ ہونا تھا آرڈر, وہ ابھی جو ہے وہ آج آ چکا ہے فیلڈ میں. ابھی ہم بات بھی اس پہ کر رہے ہیں. تو کیا حرج تھا کہ 24 گھنٹے پہلے ہو جاتا یا اس 48 گھنٹے پہلے ہو جاتا, تو اسے کیا قیامت آ جانی تھی. اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو میرے خیال میں خود جو ہے وہ ہینڈل کر لینی چاہیے. جائے کہ کہیں پہ روک دیا جائے. اور میرا خیال ہے جسٹس عائشہ ملک جو ہے ایک جج ہیں, اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی کہ SOPs کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ یقینی طور پر خط نہ لکھتی. خط لکھنا غیر معمولی ہے. اس کے 3 پیراگراف انہوں نے لکھ مارے ہیں کہ یہ کیا ہے مطلب اس طرح جو ہے وہ دعائیں دیں بندیال صاحب کو, جن کے دور میں قاضی صاحب اپنا پریس ریلیز ٹائپ نوٹ بھی جاری کر دیتے ہوتے تھے ویب سائٹ کے اوپر. ہاں, یہ انٹرسٹنگ. کیونکہ آپ کو یاد ہے ایک کیس پہ جس پہ وہ بینچ میں ہی نہیں تھے, اس میں ایک بینچ نے فیصلہ کیا, پھر دوسرے نے فیصلہ کیا, انہوں نے گھر بیٹھ کے ہمیں نوٹ لکھ مارا کہ بھائی جی یہ سارا کچھ لکھ رہا ہے. بھائی تو نہ 3 نہ 13. اب بینچ میں ہو تو اب اختلافی نوٹ بھی لکھے, نہ وہ پریس ریلیز لکھا, نہ وہ فیصلے کا حصہ, نہ کچھ اینی بس اٹھ کے نوٹ لکھ مارتا تھا. وہ ویب سائٹ کے اوپر بھی آتا تھا. آخری 2 چیزوں کے اوپر روشنی ڈالے پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک جو بینچ کی تشکیل کے اوپر عائشہ ملک صاحبہ نے اعتراض اٹھایا ہے کہ جو اکثریتی فیصلہ دینے والے ججز تھے ان کو بینچ میں شامل ہی نہیں کیا گیا, اور کچھ 26ویں ترمیم کے حوالے سے بھی لفظ کشائی کی گئی ہے. وہ بھی اب یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے, پہلے دن سے یہ اس پہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ اگر ان کو ٹھیک ہے جی 26ویں ترمیم ہو چکی, آئینی بینچز بن چکے اور اب وہی سنیں گے اور سارا کچھ ہے, لیکن الٹیمیٹلی ایک کیس جو ہے وہ اتنی طویل اس میں سماعتیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے طویل سماعتوں کے بعد جو جج تھے انہوں نے 8 ججز نے ایک فیصلہ دیا, اس میں سے 5 ہٹا کے آپ نے سائڈ پہ کر دیے اور جو 5 جو ہے وہ نئے شامل کر دیے. اور جو اختلافی نوٹ لکھنے والے تھے, جو یہ کہنے والے تھے کہ یہ تو فیصلہ ہی غیر آئینی ہے, وہ آپ نے جو سربراہ بن گئے. تو یہ اور جو بینچ کو ریگولیٹ کرنا ہے یہ بھی بڑی مطلب اس کی ہوتی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, یہ جو شفافیت ہے یہ کہاں رہ جائے گی. تو یہ میرا خیال میں ان کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ پورا کیس کھلنا ہو. ریویو میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت وہ پہلی ہیئرنگ پہ بھی جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی پوائنٹ پہ آئیں, کہاں ایرر ہے, باقی چھوڑیں آپ, پورا کیس تو آپ نہیں کھول سکتے. جب پورا کیس نہیں کھلنا تو جو نئے ججز آئے ہیں انہوں نے پورا کیس نہیں سننا, ان کو کیا سمجھ آئے گی. وہ صرف پڑھ کے, جناب اگر فائلیں پڑھ کے ہی فیصلے کرنے ہیں تو پھر تو بات ختم. یہاں پہ کیس دائر ہو, جج فائل پڑھے فیصلہ کر دے, اس اگلا جو لکھے ہوئے فیصلے آتے جائیں, لکھے ہوئے فیصلے آتے جائیں, وکیل پیش ہی نہ ہو. تو یہ سچویشن ہے اتنے اچھا یہ روٹین کا فیصلہ نہیں ہے. اس فیصلے سے پورا منظرنامہ فیوچر کا تبدیل ہونا ہے. پولیٹیکل جو منظرنامہ ہے, حکومت کے پاس میجورٹی چلی جائے گی, حکومت 27ویں ترمیم اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے پلان ہے. پھر تو عدلیات کی بے توقیری تو بہت دور رہ جائے گی, اس سے کہیں اگلی سٹیج پر معاملہ پہنچ جائے گا. وہ پتہ نہیں انڈیا نے ایک لفظ یوز کیا تھا. خیر میرا خیال ہے آپ کنکلوڈ کرتے ہیں ثاقب بشیر صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ بھی آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.